बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं शजी उल्लाह फिरासत। आप देख रहे हैं नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज़ पर मुश्तमिल 4 टीवी का खुसूसी खबरनामा दुनिया भर से, यानी खबरें आपकी नज़र से। सबसे पहले हेडलाइंस। अरुणाचल झड़प पर पार्लियामेंट में मुसलसल दूसरे दिन गड़बड़, अपोजिशन पार्टियों का वॉकआउट, इत्तेहाद का मुजाहरा। चाइना का जासूस जहाज सबमरीन ऑपरेशंस के लिए इंडियन ओशन का सर्वे कर रहा है, मीडिया रिपोर्ट में दावा। अरुणाचल सरहद पर इंडिया चाइना फौजियों की झड़प का पुराना वीडियो वायरल, एम्स पर हालिया रैनसमवेयर अटैक चाइना से हुआ था। कीव और दूसरे मकामात पर रशिया के खौफनाक हमले, यूक्रेन ने कहा 13 ईरानी ड्रोन्स को मार गिराया गया। क्रिसमस जंगबंदी की कोई तजवीज नहीं मिली, रशिया ने दी सफाई। पोप ने कहा दुनिया भर के ईसाई यूक्रेनियों की मदद करें। ईरान को औरतों से मुताल्लिक यूएन इदारे से बाहर कर दिया गया, तेहरान ने मगरबी मुल्कों पर लगाया दोगलेपन का इल्जाम। आने वाले दिनों में फलस्तीनी माओं को रोना पड़ेगा, नेतन्याहू हुकूमत बनने से पहले कट्टर इस्राएली एमपी ने दिया बेहिस बयान। दिल्ली में बीआरएस ऑफिस का इफ्तिताह, केसीआर ने झंडा लहराया, कई अपोजिशन लीडर्स ने की शिरकत। हेडलाइंस आपने देखी। अब खबरों की तफसील की तरफ आपको लिए चलते हैं। चाइना के साथ अरुणाचल प्रदेश में फौजी झड़प के मसले पर पार्लियामेंट में मुसलसल दूसरे दिन गड़बड़ हुई। अपोजिशन ने इत्तेहाद का मुजाहरा किया और सोनिया गांधी की क़यादत में वॉकआउट किया। इस दौरान सदर कांग्रेस और राज्यसभा में पार्टी के लीडर मल्लिकार्जुन खड़गे ने अपोजिशन पार्टियों की एक मीटिंग की, जिसमें अपोजिशन की स्ट्रैटेजी पर गौर किया गया। अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी और चंद्रशेखर राव की पार्टी ने इस मीटिंग में हिस्सा लिया। हुकूमत ने इंडिया चाइना झड़पों के बारे में बहस कराने से साफ इनकार कर दिया, जिस पर अपोजिशन ने एहतजाज करते हुए वॉकआउट किया। जुमला 19 पार्टियों के अरकान ने वॉकआउट में हिस्सा लिया। लोकसभा में सोनिया गांधी ने वॉकआउट की क़यादत की। कांग्रेस ने जोर देकर कहा कि 1962 में उस वक्त के वजीर आजम जवाहरलाल नेहरू ने भी इंडिया चाइना जंग के दौरान लोकसभा में बहस कराई थी। स्पीकर लोकसभा ओम बिरला ने तरीक़ेकार का हवाला देते हुए कहा कि पार्लियामेंट की बिजनेस एडवाइजरी कमेटी फैसला करेगी। उन्होंने अपोजिशन की दरखास्तें रद्द करने के बाद कार्रवाई आगे बढ़ानी चाहिए, लेकिन अपोजिशन ने ऐसे इत्तेहाद का मुजाहरा किया जो बहुत कम देखा जाता है। एक दिन पहले वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने लोकसभा और राज्यसभा में एक जैसा बयान देते हुए इंडिया चाइना झड़पों के बारे में सफाई दी थी और कहा था कि पीपल्स लिबरेशन आर्मी की एक कोशिश को इंडियन आर्मी ने नाकाम बना दिया, जिसमें एलएसी पर स्टेटस को बदलना चाहते थे। राजनाथ सिंह ने पार्लियामेंट में दिए गए बयान में कन्फर्म किया था कि अरुणाचल प्रदेश के तवांग सेक्टर में झड़प हुई, जिसमें दोनों तरफ फौजी मामूली जख्मी हुए। हुकूमत के इस इकरार के एक दिन बाद 2021 का एक वीडियो वायरल हुआ है, जिसमें देखा जा सकता है कि इंडिया के सिपाही अरुणाचल प्रदेश के तवांग सेक्टर में चाइना के फौजियों की दरअंदाजी का मुकाबला कर रहे हैं। फौज ने वीडियो मंजर आम पर आने के बाद साफ लफ्ज़ों में कहा कि ये वीडियो 9 दिसंबर के वाक़े का नहीं है। समझा जा रहा है कि जून 2020 में ईस्ट लद्दाख की गलवान वादी में झड़पों के वक्त के आसपास एलएसी के करीब अरुणाचल प्रदेश के इस सेक्टर में झड़प हुई थी और ये वीडियो उसी झड़प का है। वीडियो में देखा जा सकता है कि इंडिया के सिपाहियों ने लाठियों से मुज़ाहमत करते हुए चाइना के सिपाहियों की दरअंदाजी को रोका। वीडियो में सुना जा सकता है कि फ़ौजी पंजाबी में कह रहे हैं कि मारो, वापस नहीं आना चाहिए। एक रिपोर्ट में कहा गया कि चाइनीज फौज का एक जासूस जहाज युआन वांग 5 चाइना की सबमरीन ऑपरेशंस के लिए इंडियन ओशन का सर्वे कर रहा है। इस बारे में सरकारी ओहदेदारों ने कुछ नहीं बताया। यूएन सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस ने इंडिया और चाइना के दरमियान तनाव कम करने की ज़रूरत पर जोर दिया है। यूएन सेक्रेटरी जनरल के तर्जुमान स्टीफन ड्यूजरिक ने इस ताल्लुक़ से पूछे जाने पर कहा कि उन्होंने इंडिया चाइना झड़प के बारे में खबरें देखी हैं। वो चाहते हैं कि तनाव कम हो।
امریکہ نے کہا ہے کہ ہم صورتحال پر کنٹرول کے لیے انڈیا کی کوششوں کی تائید کرتے ہیں۔ پینٹاگون نے کہا کہ ڈیفنس ڈپارٹمنٹ LAC کی صورتحال پر نظر رکھے ہوئے ہے۔ پینٹاگون کے پریس سیکریٹری پیٹ رائڈر نے میڈیا بریفنگ کے دوران کہا کہ ہم نے دیکھا ہے کہ چائنا کی فوج سپاہیوں کو جمع کر رہی ہے اور انفراسٹرکچر بڑھا رہی ہے۔ پینٹاگون کے ترجمان نے کہا کہ ان حالات سے ظاہر ہوتا ہے کہ پیپلز ریپبلک آف چائنا کی فوج امریکہ کے اتحادیوں اور پارٹنرز کے خلاف ماحول بگاڑنے والی کارروائیاں کر رہی ہے۔ ہم ہمارے پارٹنرز کی حفاظت کو یقینی بنانے کے پابند ہیں۔ ایک رپورٹ میں کہا گیا کہ حال ہی میں ایمس میں رینسم ویئر اٹیک چائنا سے کیا گیا تھا۔ اس اٹیک سے ایمس میں کام کاج بری طرح متاثر ہوا تھا اور پورا کام مینول طریقے سے کرنا پڑا تھا۔ کئی گھنٹوں کی کوششوں کے بعد سرور بحال ہوا تھا۔ یوکرین کے عہدیداروں نے کہا ہے کہ انہوں نے دارالحکومت کیف پر حملے کے دوران رشیا کے 1 درجن سے زیادہ ڈرونز کو مار گرایا ہے۔ خبروں میں کہا گیا کہ شہر زبردست دھماکوں سے گونج اٹھا، سائرن کی آوازیں بھی آتی رہیں۔ دھماکوں سے کیف کا مرکزی علاقہ ہل کر رہ گیا۔ رشیا نے کئی مرتبہ کیف اور آس پاس کے علاقوں کو نشانہ بنایا ہے، خاص طور پر انرجی سیکٹر کو ٹارگٹ کرتے ہوئے حملے کیے گئے ہیں۔ کیف کے گورنر نے الزام لگایا کہ رشیا ہمارے ملک کے خلاف انرجی ٹیرر کر رہا ہے اور چہارشنبے کو حملوں کی ایک نئی لہر آئی ہے۔ صدر وولودیمیر زیلنسکی نے کہا کہ یوکرین کی فوجوں نے 13 شاہد ڈرونز کو مار گرایا ہے جو ایرانی ساختہ ہیں۔ یہ ڈرونز یوکرین کے انرجی سیکٹر کو ٹھپ کرنے میں اہم کردار ادا کر رہے ہیں۔ امریکہ اور مغربی ملکوں نے رشیا اور ایران کے فوجی تعاون کو صرف یوکرین ہی نہیں بلکہ مڈل ایسٹ اور پوری دنیا کے لیے خطرہ قرار دیا ہے۔ پوپ فرانسس نے دنیا بھر کے عیسائیوں سے کہا ہے کہ وہ کرسمس کے موقع پر کم خرچ کریں اور یوکرین کو چندہ دیں۔ پوپ نے کہا کہ بھائیوں اور بہنوں، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یوکرین میں بہت زیادہ تکلیفیں ہیں۔ کرسمس منانا بہت اچھی بات ہے، لیکن آئیے کرسمس پر خرچ کم کریں۔ ہم سادگی سے کرسمس منائیں، چھوٹے تحفے دیں اور یوکرین کے لوگوں کی مدد کریں جنہیں زیادہ ضرورت ہے۔ پوپ نے کہا کہ ہمیں نہیں بھولنا چاہیے کہ یقیناً کرسمس خدا کے ساتھ تعلق کا دن ہے، لیکن یوکرینی ہمارے دلوں میں ہیں، آئیے ان کے لیے کچھ کریں۔ رشیا نے کہا کہ کرسمس کے موقع پر سیز فائر کی کوئی تجویز نہیں ملی ہے۔ بعض گوشوں کی طرف سے آوازیں اٹھ رہی ہیں کہ کرسمس کے موقع پر جنگ روکی جائے۔ کرملن نے کہا کہ اسے کرسمس سیز فائر کے بارے میں کہیں سے کوئی تجویز نہیں ملی ہے۔ یوکرین کے صدر وولودیمیر زیلنسکی نے حال ہی میں رشیا سے کہا تھا کہ کرسمس تک وہ اپنے سپاہیوں کو پیچھے ہٹا لے اور یہ امن سمجھوتے کی طرف پہلا قدم ہوگا۔ یہ پوچھے جانے پر کہ کیا ماسکو نے کوئی سیز فائر تجویز دیکھی ہے، کرملن کے ترجمان ڈیمیٹری پیشکوف نے کہا کہ ہمیں اب تک ایسی کوئی تجویز نہیں ملی ہے، فی الحال ایجنڈے میں ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ ڈیمیٹری پیشکوف نے کہا کہ کیف کے ساتھ اس وقت تک امن قائم نہیں ہو سکتا جب تک زیلنسکی زمینی حقیقتوں کو نہیں مانتے۔ ڈیمیٹری پیشکوف کا اشارہ ان علاقوں کی طرف تھا جہاں ریفرنڈم ہوا ہے جنہیں رشیا میں شامل کر لیا گیا ہے۔ کیف اور مغربی ملکوں نے اس ریفرنڈم کو ایک دھوکہ قرار دیا ہے۔ ترکی نے کہا ہے کہ وہ رشیا اور یوکرین کے ساتھ بات چیت کرتا رہے گا۔ ترکی کے صدر طیب ایردوان نے یہ بات کہی۔ انہوں نے آذربائیجان اور ترکمانستان کے لیڈرز کے ساتھ 3 رخی کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ہم نے قیدیوں کا تبادلہ دیکھا، سمجھوتا دیکھا، اگر سفارتکاری کو موقع دیا جائے تو امن حاصل کیا جا سکتا ہے۔ ہم پوٹین اور زیلنسکی کے ساتھ اس سمت میں بات چیت کرتے رہیں گے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ ہم جنگ بندی حاصل کریں گے اور خطے میں مستقل امن قائم کریں گے۔ یوکرین کے اتحادیوں نے $1 بلین کی تازہ مدد کا وعدہ کیا ہے۔ پیرس میں ڈونرز کانفرنس ہوئی جس کی میزبانی صدر ایمانوئل میکرون نے کی۔ تقریباً 70 ملکوں اور کمپنیوں نے €1 بلین سے زیادہ کی مدد کا وعدہ کیا۔ یوکرین کے صدر وولودیمیر زیلنسکی نے کہا کہ یوکرین کو کم سے کم €8 ملین کی فوری ضرورت ہے۔ میکرون نے کہا کہ یوکرین کے زپوریزیزا نیوکلیئر پلانٹ سے بھاری ہتھیار ہٹانے کے بارے میں کوئی سمجھوتا نہیں ہوا ہے، اس سلسلے میں بات چیت جاری ہے۔ مڈل ایسٹ کی خبروں کے سلسلے کو شروعات کرتے ہیں ایران کے بارے میں ایک اہم خبر سے۔ یونائیٹڈ نیشنز کے عورتوں سے متعلق ادارے سے ایران کو باہر کرنے کے حق میں ووٹ دیا گیا ہے۔ بعض ملکوں نے ووٹنگ میں حصہ نہیں لیا۔ امریکہ کی درخواست پر یہ ووٹنگ ہوئی۔ ہر سال اس ادارے کی میٹنگ ہوتی ہے۔ ایران نے اسے باہر کرنے کی کوششوں کے خلاف خبردار کیا۔
ایران کے سستان بلوچستان صوبے میں ایک سنی عالم کا اغوا کیا گیا، اس کے بعد انہیں قتل کر دیا گیا۔ سپریم لیڈر سید علی خامنہئی نے اس قتل کی مذمت کی اور کہا کہ اس قابل نفرت جرم کے ذمہ داروں نے دراصل ایران کے تمام نسلی گروپوں کے اتحاد اور خوشحالی کی دشمن طاقتوں کی خدمت کی ہے۔ خامنہئی نے اس واقعے پر تعزیت کا اظہار کیا اور عہدیداروں سے کہا کہ وہ جلد سے جلد مجرموں کو انجام تک پہنچائیں۔ سپریم لیڈر نے کہا کہ انہیں بہادر اور نرم دل عالم کی شہادت سے بہت تکلیف پہنچی ہے اور ان کا دل غمگین ہے۔ جن ڈاکوؤں نے یہ جرم کیا ہے وہ ان دشمنوں کے کرائے کے ٹٹو ہیں جو ہمارے بلوچ ہم وطنوں کی خوشحالی اور ایرانی قوم کے اتحاد کے دشمن ہیں۔ خامنہئی نے ارکان خاندان کے لیے تعزیت کا پیغام روانہ کیا۔ ایران میں حالیہ مظاہروں اور گڑبڑ کے سلسلے میں 400 لوگوں کو 10 سال تک کی جیل کی سزائیں سنائی گئی ہیں۔ حال ہی میں 2 لوگوں کو پھانسی پر بھی لٹکایا گیا۔ عالمی انسانی حقوق تنظیمیں ان پھانسیوں پر تنقید کر رہی ہیں۔ مغربی حکومتوں کا اندازہ ہے کہ ستمبر میں مظاہرے شروع ہونے کے بعد سے ایران میں 14,000 سے زیادہ لوگوں کو گرفتار کیا گیا ہے۔ یمن کے حوثیوں کی تحریک انصار اللہ نے کہا ہے کہ یہ سعودی عرب ملک میں خطرناک کھیل کھیل رہا ہے۔ حوثیوں کی تنظیم انصار اللہ کی پولیٹ بیورو کے رکن علی الکہون نے لبنان کے المیادین ٹیلی ویژن چینل کو انٹرویو دیتے ہوئے یہ بات کہی۔ سعودی اتحاد اور حوثیوں کے درمیان جنگ بندی اکتوبر میں ٹوٹ گئی تھی۔ اسرائیل کے ایک کٹر رکن پارلیمنٹ نے دھمکی دی ہے کہ آنے والے کچھ دنوں میں کئی فلسطینی ماؤں کو اپنے بچوں کے لیے رونا پڑے گا۔ یہ بحث ریمارک ایک ایسے وقت کیا گیا جب 2 دن پہلے ہی اسرائیلی فوج کی کارروائی میں ایک 16 سال کی فلسطینی بچی جاں بحق ہوئی تھی۔ اسرائیل میں بنجامن نتن یاہو کی قیادت میں انتہائی کٹر حکومت بننے والی ہے۔ اس سے پہلے یہ وارننگ دی گئی ہے۔ سابق فوجی جنرل زیکا فوگل نے اسرائیل کے چینل 4 کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا کہ اسرائیل فلسطینیوں کے ساتھ بڑی نرمی سے کام لے رہا ہے۔ جو بھی مجھے نقصان پہنچائے گا میں اسے نقصان پہنچاؤں گا۔ اسرائیلی فوج اور یہودی آبادکاروں نے ایک بار پھر مسجد اقصی کی بے حرمتی کی۔ پولیس اور فوج کے پروٹیکشن میں یہودی آبادکار مسجد اقصی کے صحن میں گھس پڑے اور تلمودی طریقے سے رسومات ادا کی۔ وہ سخت سیکیورٹی میں اقصی کمپاؤنڈ میں آئے۔ اس طرح کے واقعات تقریباً روزانہ پیش آ رہے ہیں جس سے تناؤ کافی بڑا ہوا ہے۔ فلسطین کے ایک سروے میں پتہ چلا ہے کہ فلسطین میں حماس سب سے مقبول جماعت ہے۔ فلسطین انفارمیشن سینٹر نے یہ دعویٰ کیا۔ چائنا کی دارالحکومت بیجنگ میں کووڈ کیسوں کا ایک طوفان آیا ہوا ہے۔ حکومت نے کووڈ کی روک تھام کے لیے سخت پابندیاں لگائی ہیں لیکن لوگ ان پابندیوں سے خوش نہیں ہیں۔ عوام کے دباؤ میں حال ہی میں پابندیوں میں کچھ نرمی کی گئی لیکن تازہ خبروں میں کہا گیا کہ کیسز پھر سے بڑھنے لگے۔ تلنگانہ کے چیف منسٹر کے چندر شیکھر راؤ نے 4 شنبے کو دہلی میں بھارت راشٹر سمیتی BRS کے قومی دفتر کا افتتاح کیا۔ انہوں نے سردار پٹیل مارگ پر واقع دفتر پر پارٹی کا جھنڈا لہرایا۔ مہورت کے مطابق دوپہر 12:37 پر جھنڈا لہرایا گیا جس کے بعد وہ پارٹی دفتر میں اپنی کرسی پر بیٹھے اور 12:43 پر پارٹی کی دستاویزات پر دستخط کیے۔ اتر پردیش کے سابق چیف منسٹر اور سماج وادی پارٹی صدر اکھلیش یادو، کرناٹک کے سابق چیف منسٹر اور JDS لیڈر HD کماراسوامی اور کئی دوسرے لیڈرز نے اس تقریب میں حصہ لیا۔ پنجاب، ہریانہ، اتر پردیش، اڑیسہ اور تمل ناڈو سے کئی کسان لیڈرز بھی موجود تھے۔ افتتاحی تقریب سے پہلے چیف منسٹر نے پوجا کی ایک تقریب میں حصہ لیا۔ اس موقع پر جشن کا ماحول دیکھا گیا۔ پارٹی کے کئی لیڈرز اور کارکنوں نے، جن میں ارکان پارلیمنٹ، ارکان اسمبلی اور ارکان کونسل بھی شامل تھے، دہلی میں ہونے والی اس تقریب میں شرکت کی۔ پارٹی لیڈرز اور کارکنوں نے اس موقع پر جے بھارت کے نعرے لگائے۔ اس دوران TRS کے ورکنگ پریزیڈنٹ اور تلنگانہ کے وزیر KT راما راؤ اپنی مصروفیات کی وجہ سے اس پروگرام میں حصہ نہیں لے سکے۔ KTR نے کہا کہ انہوں نے اس سلسلے میں چیف منسٹر KCR سے اجازت لے لی تھی۔ TRS اب BRS بن گئی ہے۔ ابھی سلسلے میں باضابطے کی کارروائیاں باقی ہیں۔ KCR 2024 کے الیکشنز میں قومی سطح پر قومی سیاست میں اہم کردار ادا کرنا چاہتے ہیں۔ فیفا ورلڈ کپ کے سیمی فائنل میں اب سے کچھ دیر بعد موراکو کا مقابلہ فرانس سے ہوگا۔ موراکو ایک انڈر ڈاگ ٹیم ہے اور فرانس موجودہ چیمپئن ہے۔ موراکو نے اس ٹورنامنٹ میں حیران کرنے والا مظاہرہ کیا ہے اور دنیا بھر میں کروڑوں فٹ بال فینس کے دل جیت لیے ہیں۔ موراکو نے اسپین اور پرتگال جیسی مضبوط ٹیموں کو ناک آؤٹ سٹیج میں شکست دی ہے۔ منگل کی رات پہلے سیمی فائنل میں ارجنٹائن نے کروشیا کو 3-0 سے ہرایا تھا۔ فرانس اور موراکو کے درمیان جو میچ کھیلا
جانے والا ہے اب سے کچھ دیر بعد، اسے کافی دلچسپی سے دیکھا جا رہا ہے۔ موراکو فرانس کی سابق کالونی ہے، اس وجہ سے اس میں دلچسپی اور بڑھ گئی ہے۔ کیا کچھ ہو رہا ہے آپ کی دنیا میں؟ آخر میں ہیڈ لائنز دنیا بھر سے ایک بار پھر دیکھتے ہیں۔ اروناچل جھڑپ پر پارلیمنٹ میں مسلسل دوسرے دن گڑبڑ، اپوزیشن پارٹیوں کا واک آؤٹ، اتحاد کا مظاہرہ۔ چائنا کا جاسوس جہاز سب مرین آپریشنز کے لیے انڈین اوشن کا سروے کر رہا ہے، میڈیا رپورٹ میں دعویٰ۔ اروناچل سرحد پر انڈیا چائنا فوجیوں کی جھڑپ کا پرانا ویڈیو وائرل، ایمز پر حالیہ رینسم ویئر اٹیک چائنا سے ہوا تھا۔ کیو اور دوسرے مقامات پر رشیا کے خوفناک حملے، یوکرین نے کہا 13 ایرانی ڈرونز کو مار گرایا گیا۔ کرسمس جنگ بندی کی کوئی تجویز نہیں ملی، رشیا نے دی صفائی، پوپ نے کہا دنیا بھر کے عیسائی یوکرینیوں کی مدد کریں۔ ایران کو عورتوں سے متعلق UN ادارے سے باہر کر دیا گیا، تہران نے مغربی ملکوں پر لگایا دوغلے پن کا الزام۔ آنے والے دنوں میں فلسطینی ماؤں کو رونا پڑے گا، نیتن یاہو حکومت بننے سے پہلے کٹر اسرائیلی MP نے دیا بے حس بیان۔ دہلی میں BRS آفس کا افتتاح، KCR نے جھنڈا لہرایا، کئی اپوزیشن لیڈرز نے کی شرکت۔ یہ تھی آج کی خبریں، شیجول افراست کو دیں اجازت اور اپنا بے حد خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔